बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान पढ़ें के सिलसिले में आज हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 110 से लेकर 120 तक का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हसन खुर्शीद अवान और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है। तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो इनके लिए बेहतर था। इनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक ही हैं। इस आयत में उम्मत मुसलमा को खैर उम्मत करार दिया गया है और इसकी इल्लत भी बयान कर दी गई है जो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर और ईमान बिल्लाह है। गोया ये उम्मत अगर इन इम्तियाजी खुसूसियात से मुतसिफ रहेगी तो खैर अल उम्मत है, बसूरत दीगर इस इम्तियाज से मारूम करार पा सकती है। इसके बाद अहले किताब की मजम्मत से भी इसी नुक्ते की वजाहत मकसूद मालूम होती है कि जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करेगा वो भी अहले किताब के मुशाबे करार पाएगा। इनकी सिफ्त बयान की गई है, वो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे और यहाँ इसी आयत में इनकी अक्सरियत को फासिक कहा गया है। अमर बिल मारूफ ये फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया? इस बारे में अक्सर उलमा के ख्याल में ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस फ़र्ज़ को अदा करते रहें क्योंकि मारूफ और मुनकर शरई का सही इल्म वही रखते हैं। इनके फ़रीज़ा तबलीग व दावत की अदायगी से दीगर अफराद की तरफ से ये फ़र्ज़ साक़त हो जाएगा। जैसे जिहाद भी आम हालात में फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी एक ग्रोह की तरफ से अदायगी से इस फ़र्ज़ की अदायगी हो जाएगी। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह जो मुसलमान हो गए थे, ताहम इनकी तादाद नहायत कलील थी, इसलिए मिनहुम में मिन तबईद के लिए है। लन यदुर्रुकुम इल्ला आज़न व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। ये तुम्हें सताने के सिवा और ज़्यादा कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो ये पीठ मोड़ेंगे और फिर मदद ना किए जाएंगे। इससे मुराद ज़बानी बहतान तराशी है जिससे दिल को वक्ती तौर पर ज़रूर तकलीफ़ पहुंचती है, ताहम मैदान हरब और ज़रब में ये तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगे। चनाचे ऐसा ही हुआ, मदीना से भी यहूदियों को निकलना पड़ा, फिर खैबर फतह हो गया और वहाँ से भी इन्हें निकलना पड़ा। इसी तरह शाम के इलाकों में ईसाइयों को मुसलमानों के हाथों से शिकस्त से दो चार होना पड़ा। तान के हरूब सलीबिया में ईसाइयों ने इसका बदला लेने की कोशिश की और बैतुल मुक़द्दस पर भी काबिज़ हो गए, मगर इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 90 साल के बाद बागज़ार करा लिया। लेकिन अब मुसलमानों की ईमानी कमज़ोरी के नतीजा में यहूद नसारा की मुश्तरका साजिशों और कोशिशों से बैतुल मुक़द्दस फिर मुसलमानों के हाथों से निकल गया है। ताहम एक वक्त आएगा कि ये सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। बिलखसूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद ईसाइयत का ख़ात्मा और इस्लाम का गलबा यकीनी है, जैसा कि सही अहादीस में वारिद है। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लातु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि व दुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अन्बिया बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। इनको हर जगह ज़िल्लत की मार पड़ी इल्ला ये कि अल्लाह ताला की याद लोगों की पनाह में हूँ। ये गज़ब इलाही के मुस्तहिक हो गए और इन पर फ़कीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते थे
اور بے وجہ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت غضب الہی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو۔ یہ ان کے کرتوت ہیں جن کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان ہی اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ وما یفعلون من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ یہ جو کچھ بھی بلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا، اور ان میں اہل ایمان و تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قائمۃ کے معنی ہیں شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والی۔ یسجدون کا مطلب رات کو قیام کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے اور نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس مقام پر امر بالمعروف کے معنی بعد نے یہ کیے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن يُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ کفار جو خرچ کریں اس کی مثال یہ ہے، ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، حتیٰ کہ رفاہی اور بظاہر بلائی کے کاموں پر بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے۔ اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ظالم اسی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جب تک ایمان نہیں ہوگا رفاہی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہاں تو ان کے لیے جہنم کا ہی دائمی عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔ بطانتا یعنی دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء فقہا نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں۔ ایک روایت میں مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم کو کاتب یعنی سیکٹری رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں بد دیانت قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں، اور اس وجہ سے غبی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں۔ غبی یعنی دھوکہ باز۔ تفسیر قرطبی۔ بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لا یعلون کوتاہی اور کمی نہیں کریں گے۔ خبالہ کے معنی فساد اور ہلاکت کے ہیں۔ ما انتم کے مطلب ہے جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو۔ انت یعنی بمعنی مشقت ہے۔ ہا انتم اولاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مر جاؤ، اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی تم ان منافقین کی نمازیں اور ایمان کی وجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ یہ ان کے غیظ و غضب کی شدت کا بیان ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی ان کی اسی کیفیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان تمسسکم حسنات تسوہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تمہیں اگر بلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کو کسی قسم کا فائدہ پہنچے تو کافر خوش نہیں ہوتے بلکہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصانات نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس میں منافقین کی شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا، اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے یا اللہ کی مشیت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے جیسے جنگ احد میں ہوا تھا تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے جن لوگوں کا یہ حال ہو
کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور انہیں اپنا رازدار اور دوست بنائیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت اور عداوت رکھتے، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی آج کے مسلمانوں کی ہماری یہی حالت ہے، کیونکہ ایک ملک اگر آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک ملک پاکستان ہے جس نے اسلحے میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، اسلحے کی دوڑ میں اس نے کچھ کافروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور وہ ایٹمی قوت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ابھی اگر آج کے حالات پر آپ غور کریں تو گزشتہ 20 سال سے جو ایک جنگ شروع ہے، یہ آپ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اس کا 90% جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بالعموم اور پاکستان کے خلاف بالخصوص ہی اس کا جو ہے نا وہ ساری جنگ پاکستان کے خلاف ہی ہے۔ اس کا 90% حصہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی لڑی جا رہی ہے، اور ان سب کی کوشش یہی ہے، یہ اس بات سے ناخوش ہیں کہ پاکستان نے یہ قوت، یہ طاقت کیوں حاصل کر لی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طاقت کو جلد از جلد ان سے چھین لیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، ہر قسم کے پروپیگنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کو خرید رہے ہیں، سیاستدانوں کو خرید رہے ہیں، علماء کو بھی خرید رہے ہیں، اس کے بعد صحافیوں کو خرید رہے ہیں، یہاں تک ان کا بس چلے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس طاقت سے محروم کر دیا جائے اور اس کے بعد مسلمانوں کا یکبارگی خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ آخر دور تو وہی آنا ہے، پاکستان مسلمانوں کا اسلام کا دور جو ہے وہ دوبارہ جو فریرا ہے لہرانا ہے پوری دنیا پر۔ لیکن اس سے پہلے جو یہود و نصارہ پہ ہم لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کو اپنے دوست بنا چکے ہیں قرآنی آیات کا انحراف کر کے، اس کے لیے مسلمانوں کو بڑی قربانیاں اس سے پہلے دینا پڑیں گی۔ اور یہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک طریقہ اور علاج بھی ہے، گویا منافقین اور دیگر دشمنان اور اسلام اور مسلمین کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقوی کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے حالات۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اسباب اور وسائل کی فراوانی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت و صبر کے دامن سے محروم اور تقوی سے عاری ہو گئے ہیں، جو مسلمانوں کو کامیابی کی کلید اور تائید الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حدیث تو کافی لمبی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ یہ جو کافر قومیں ہیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایسے دوڑ پڑیں گی جیسے بھوکے جو ہیں کھانے کے لیے بھوکوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی، کیا ہم اس وقت تعداد میں اتنے قلیل ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے، یہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں تو تم سمندر کی جاگ کی طرح ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت سمندر کی جاگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ سمندر کی جاگ والی حیثیت ہوگی، کوئی اس کو اسبات نہیں ہے، جدھر کو ہوا چاہے اڑا کے لے جاتی ہے، جس طرف پانی چاہے اس کو بہا کر لے جاتا ہے، تو لیکن حیثیت جو ہے وہ سمندر کی جاگ کی طرح ہو جائے گی، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ اس سے بچنے کا، پھر اس سے نکلنے کا، پھر دوبارہ کیا اس کا راستہ ہے، کیا حل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا حل یہ بتایا تھا کہ حتیٰ ترجو الی الدین، یہ حتیٰ کہ تم لوگ واپس اپنے اسی اصلی دین پر واپس نہ آ جاؤ، اس وقت تک تمہیں فتوحات حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اصلی دین کون سا تھا؟ وہ اصلی دین وہ تھا جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس دین پر تھے اور جس پر چل کر صحابہ کرام نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا اور پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا جو ہے وہ لہرایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر وقت میں جو مسلمان ہوں گے وہ ہمارے لیے ہے۔ صحابہ کرام تو وہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے انہوں نے فرمایا تھا، لیکن صحابہ کرام تو ظاہر ہے آج موجود نہیں ہوں گے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے، جب اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے، کہ جب تک ہم لوگ بھی دوبارہ اسی دین کی اساس پر واپس نہیں جائیں گے، اسی اصلی دین کو نہیں اپنائیں گے، تقوی کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے رنگ کو نہیں اختیار کریں گے، نہیں اپنائیں گے، تو تب تک مسلمانوں کے برے حالات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پوری مسلم دنیا کو نیک اور اسلام کی صحیح سمجھ رکھنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔